मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको कल इत्तला मिली और आज सुबह यहाँ पर आप मौजूद है। फार फ्लंग एरिया है लालकू गबीन जबा, जो मेरा ज़ाती हल्का भी है। देखिए, आज आने का एक मकसद है यहाँ पे, और वो मकसद ये है कि मैं स्वात समेत खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ कि सूबे के अमन और हुकूमत की रेट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये मैं खुल के और कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ। खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत अमन के लिए पुरज़म है, और मैं आप मीडिया के दोस्तों का और अपने आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अमन बहाल करने में अपना किरदार अदा किया है। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के दोस्तों की वसादत से कि खैबर पुख्तनख्वा के तमाम लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अमन और गवर्नमेंट के रेट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। देखिए, अमन होगा तो तरक्की भी होगी, अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी, अमन होगा तो कारोबार भी होगा, अमन होगा तो लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी होगी। तो इसके लिए अमन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है जिस तरह 3.5-4 सालों में हमने अमन के लिए और डेवलपमेंटल के लिए जितना काम किया है सूबे में, वो आप सबके सामने है। मैं बहुत से लोगों ने मुझ पे तनकीद की। देखिए, एक है चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा, दूसरा है महमूद खान। चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा को एक साइड पे रख दें और महमूद खान को दूसरी साइड पे रख दें। ये कोई सोच सकता है कि जिसका ताल्लुक़ महमूद खान का ताल्लुक़ उस स्वात से हो, इस मट्टी से हो, क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर बदअमनी हो? क्या महमूद खान चाहेगा कि यहाँ पर हालात ख़राब हो? नहीं, नो नेवर। क्योंकि महमूद खान की ज़िंदगी यहाँ पर है, उनकी सियासत स्वात में है, उन्होंने दफन यहाँ पर होना है, उनके बच्चों ने यहाँ पर आके आबाद होना है, यहाँ पर मैं आबाद हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि महमूद खान एक साइड पे और लोगों की जो बातें हैं वो दूसरी साइड पे आप उसको रख लें? तो नो नेवर, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। देखिए, पूरे खैबर पुख्तनख्वा में 3.5-4 सालों में जो मैंने मेहनत की है, जो मैं अपने 4 सालों की कारकर्दगी बताना चाहता हूँ, तरक्याती कामों के हवाले से आप पूरे खैबर पुख्तनख्वा का विज़िट कर लें। स्वात से लेके आप चतराल से लेके वज़ीरिस्तान, डिया खान, हज़ारा आप देख ले, उठा ले। जो मेरे 4 साल है उसमें जितने तरक्याती काम हुए हैं वो किस लिए मैंने किए थे? इसलिए किए थे कि पूरे खैबर पुख्तनख्वा या स्वात का अमन ख़राब होना चाहिए। नो नेवर, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। स्वात को मैंने अपने हाथों से बनाया और आपके सामने है। इसको मैं या पूरे सूबा खैबर पुख्तनख्वा को मैं ख़राब होने दूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सब सुन ले, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह हमने मेहनत की, टूरिज़म को प्रमोट किया, आपके सामने है। जो 3.5-4 साल में जो पुरामन सूबा रहा वो आपके सामने है। जो तरक्याती काम हमने किए, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, यूनिवर्सिटीज़, मोटरवेज़, ये सब हमने बना दिए, और कुछ पे काम अभी शुरू होने वाला है। आप टूरिज़म को देख ले, ये 3-3.5-4 साल आप टूरिज़म को उठा के देख ले। आप लोगों की ज़रूरती ज़िंदगी जिस तरह ऊपर आई है वो आप देख ले। जिस तरह लोगों को कारोबार मिला, पिछले साल 25 लाख टूरिस्ट जो है वो खैबर पुख्तनख्वा की तरफ आए। 66 अरब रुपए उनकी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हुई। पहली दफ़ा स्वात में और पूरे खैबर पुख्तनख्वा में 4 सीज़न टूरिज़म रहा। पिछले साल जो सर्दियाँ थी उसमें आप स्वात के लोग हैं, और यहाँ पर मीडिया भी आपका ताल्लुक़ स्वात से है। कालाम से लेके मलम जब्बा तक, इवन ये गबीन जबा जो लालकू से आगे है, वहाँ तक जितनी भी बैठक थे, जितने भी होटल्स थे, वो बुक थे। विंटर टूरिज़म शुरू हुई यहाँ पे। तो क्या मैं चाहूँगा कि ये स्वात और पुख्तनख्वा में बदअमनी हो? नो नेवर, बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ ये अपने जहनों से निकाल दे कि चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड नहीं है। मैं सारी सूरत-ए-हाल को ख़ुद मॉनिटर करता रहा। ये चीफ सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, मेरे राइट पे, लेफ़्ट पे मेरे आई साहब खड़े हैं। ये मैं आज अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि आप बेफिक्र रहे, आपकी हुकूमत जाग रही है, और ये हालात जो भी हालात होंगे उसकी हुकूमत और अवाम इकट्ठे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। देखिए, अकेले हुकूमत ना कुछ कर सकती है ना अवाम, दोनों मिलेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी और अमन भी होगा। मैं खैबर पुख्तनख्वा के लोगों से और उन लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान के लोगों से।
کہ جب PMIK نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں اس نے کہا تھا؟ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائے جنگ میں نہیں جانا ہے, اور آپ جب پیچھے دیکھ لے تو سوات بھی اس میں جو 2008 سے لے کے 2010-11 تک جو حالات رہے 12 تک, اس میں سوات نے بڑا سفر کیا. میں بھی سوات کا بچہ بیٹا ہوں, مجھے بھی پتہ ہے, ہم بھی سارے سفر اس میں ہو گئے تھے. IDPs لوگ بن گئے تھے, لوگ کاروبار تباہ, گھرے تباہ, لاشیں اٹھاتے رہے. اس میں سیکیورٹی فورسز پاکستانیوں نے قربانی دی. 80,000 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے, 7,000 اس میں فوجی جوان شہید ہو گئے تھے, سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو گئے تھے, عوام شہید ہو گئی تھی. تو جو اکانومی کو جو نقصان پہنچا $1 بلین ہمیں اس سے نقصان ہوا. 80,000 پاکستانیوں کا خون بہا, وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ایک رجیم چینج کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں عمران خان کی حکومت ختم کی گئی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں, کہ ان کو ایبسلیوٹلی یس والے لوگ چاہیے, اور جو آ گئے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں. آپ دیکھ رہے جس وقت تک عمران خان کی حکومت تھی فیڈرل میں, خیبر پختونخوا میں امن تھا, کاروبار تھا, خوشحالی تھی, ٹوریزم پروموٹ ہو رہی تھی, لوگوں کے کاروبار بڑھ رہے تھے, لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, روڈز بن رہے تھے, ترقی کا ایک دور تھا. لیکن جو ہی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ بدتوں کے کالز بھی شروع ہو جاتی ہے, بدامنی بھی شروع ہو جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے؟ یہ وہی رجیم چینج کا جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہی تھا جو اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ ہم یس کریں گے تو دوبارہ ہم پرائے جنگ میں جائیں گے, اور دوبارہ ہماری یہ صورتحال ہوگی جو پرائے جنگ میں ہم نے کتنے اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کو گنوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ یتیم بچے سوات میں ہے. کیوں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے, ایک ہسٹری ہے اس کی, آپ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور پھر اس کی حکومت ختم کر دی گئی, اور اس کے بعد جو بدامنی کا لہر پھیلایا گیا. یہ پھیلایا گیا, یہ نہیں کہ یہ بدامنی کوئی آسمان سے اتر کے آئی ہے. تو میں ان سے, میرے وفاقی حکومت سے ایک سوال ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ سے, یہ پرائم منسٹر کیا کر رہا تھا, یہ وزیر داخلہ کیا کر رہا تھا, یہ وزیر دفاع کیا کر رہا تھا, یہ وزیر خارجہ کیا کر رہا تھا. وہ تو ہم پہ ہنس رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, ایسے آپ اس کے وزیر داخلہ کے بیان اٹھا لیں. انہوں نے صرف آنا تھا ایبسلیوٹلی یس کے بعد, انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے, انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا, اور آپ سب کے سامنے ہے جو ہوا ہے. انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کر دیے. ان کا کام یہی تھا. ان کو یہ نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی برباد ہوگی تو کیا ہوگا, ملک کی خود مختاری پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا, ملک کی سیکیورٹی پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا. ان کا کوئی غرض اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہے. اور جو ایک بندہ بولتا ہے وہ عمران خان کھل کے بولتا ہے, ہر کسی کے خلاف بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے عوام, میرے پاکستان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس میں سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچانک ایسی کون سی, میں نے سوال پوچھا, اور میں امپورٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ اس کا مجھے جواب چاہیے. دوسرا, جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, امن و امان کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہمیں چیلنجز درپیش ہے, ہمیں اپنا NFC کا شیئرز نہیں مل رہے ٹائم پہ. اس میں سے بھی جتنے ہمارے بنتے, کوئی 14% ہمارا بنتا ہے, اس میں سے بھی ہر مہینے 5 ارب روپے کا کٹ. فاٹا کے پیسے, ایکس فاٹا کے پیسے نہیں مل رہے, ہمیں ہمارے NHP کے پیسے نہیں مل رہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی اپنے لوگوں کو, اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے, اور اپنے کیپیسٹی سے زیادہ میں کروں گا. جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. ساری صورتحال کو میں خود مانیٹر کرتا رہا, اور الحمدللہ آج میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے کہ یہاں پر سوات میں امن بحال ہے. میں پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ کی وساطت سے اس پہ آخر میں بات کروں گا, ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئے اور گھومے پھرے. میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ سارے پہاڑ ہے, گبین جبا اس سے آگے ہے, جو ایک ٹورسٹک ایریا ہے جہاں پر لوگ آتے رہے اس سے پہلے, انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. اب آپ دیکھ لیں وہی لوگ سوات میں سیاست کرنے آئے جو PDM گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو کیا NP گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام حصہ نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے؟
وہ ہٹ دے, اپنے لوگوں کو ادھر سے ہٹا دے. بیساکھیوں پہ کڑی ایک حکومت ہے, درم سے گر جائے گی, آٹومیٹکلی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے مزے لینے ہیں, انہوں نے یہاں کہ کوئی لوگوں کا نہیں سوچنا, نہ پاکستان کا سوچنا ہے نہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے. ان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے, اپنی جیبوں کی فکر لگی ہوئی ہے, اپنے کیسز کی فکر لگی ہوئی ہے. تو 2008-2012 جن لوگوں کی گورنمنٹ رہی وہ یہاں پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دے رہی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اتنی ہمت ہے تو آپ نے بڑوں سے کہے کہ حکومت سے نکل جائے. وہ حکومت سے نکل جائے تو ایک اشارہ لوگوں کو مل جائے گا کہ بس آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے قربانی دے دی ہے. آتے ہیں جی امن پہ سیاست کرتے ہیں. ہم لاشوں اور امن پہ کسی کو میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ سوات ہے, ادھر ہم ہی سیاست کریں گے, سوات کے لوگ سیاست کریں گے. باہر لوگوں کی آنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور وہ یہاں پر سیاست کرے. اس کے علاوہ جو میری کوشش تھی, میں نے اپنے کیپیسٹی سے ہٹ کے اس پہ فوکس کیا تھا, اور میں سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوا کرتی تھی. اور یہ آئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں میرے ساتھ, اور سی ایس صاحب بھی کھڑے ہیں. یہ دونوں میرے گواہ ہیں کہ جس طرح میں نے اس دوران کردار ادا کیا وہ میرے اللہ کو پتہ ہے. اور آج جو یہ اس کے ثمرات ہیں امن کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں پر چیف منسٹر آ کے خود کھڑا ہے فار فلنگ ایریا میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے ایم پی ایز اور اپنے منسٹرز کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ چند بات ہے. اس کے بعد میں سارے پاکستانیوں کو سوات آنے کا دعوت دیتا ہوں. آئے, گھومے پھرے, امن ہے الحمدللہ. اور میں اپنے سواتیوں کو بھی ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار بھی شروع ہو جائیں گے, آپ کے حالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. جو انہوں نے ہمیں ایک نقصان پہنچایا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. انشاءاللہ لوگ بھی آئیں گے, یہاں پر ٹورزم دوبارہ شروع ہوگی. فلڈ نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ اس پہ بھی کام جاری ہے. تو انشاءاللہ جتنے پہ میں اب آپ کے وساطت سے انشاءاللہ اس سیزن میں ونٹر ٹورزم کا اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم سوات میں ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے. سارے پاکستانی جتنے بھی ہماری سیلیبریٹیز ہیں ان کو, جتنے بھی ہمارے بیورو چیفس ہیں, جتنے بھی میڈیا کے نیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کو, اور سب پاکستانیوں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے. اور یہاں پر ہم ونٹر سیزن منائیں گے, خواہ وہ ملم جبہ ہو, گبین جبہ ہو, خواہ وہ کالام ہو, خواہ وہ سلامپور ہو. تو انشاءاللہ یہ آنے والا پلان ہے ہمارا, تاکہ دوبارہ یہاں پر کاروبار شروع ہو, جو لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا تاکہ وہ دوبارہ اس میں آ سکے. اور آج پیسفل سوات ہے الحمدللہ. یہ جو میں جہاں پر کھڑا ہوں نا, یہ اس بات کی آپ کو یہ ایشورنس دیتی ہے کہ آپ کو بتاتی ہے کہ میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوں کہ امن ہے الحمدللہ سوات میں. اور آخر میں اپنے عوام کا, اپنی ٹیم کا, سیکیورٹی فورسز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے امن و امان کو بحال کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. لاسٹ پھر میں کہوں گا کہ صوبے کے امن, سوات سمیت صوبے کے امن اور گورنمنٹ کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. سر بہت شکریہ. زندگی اللہ کے ہاتھ میں, اور جس دن موت نے آنی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. امن و امان وس صورت حال له په سوات کې د سوات خلکو له تاسو حوصله افزایی ورکوي, او کم چې څنګه مخالفین تاسو بس لګي کال 2007 کې کم څه حالات تاسو نوې تلي نو وس هغه د څه پیغام ورکوي کم چې تاسو هغه په خاطر کې چې دلته نشتی د دې زلزلې مخامخ دا ذکر ہے سید. یو مثال در کومه کو دې خیال کړه موږ د کلو کې یو کنه موږ د کلو خلک یو موږ تم پتا نو ثابت شپه د پلاړو کې د سپینې د غب غب شروع کړي تبه چیرې سار چې پاسې نو د ملک په شړ شمي او سب وران شي تبعی براغلي چې سار پاسې نو صرف دا کنډک نه زمونږ دا چې تیر شوي ټول خلک پته د علاقې خلک دي تم پته صرف پچی پرتی او هغه ګن پروتي نورې سمنه هغه قافلې تلی نو سپي خو غاپي او قافلې رواني ګوره مونږ کار دا دی د خلکو لزاړو جواب نه ورکوم یار. زه خپل خلکو ته جواب دیم دا چې ما ته دلته ولاړ دي, زه به دوله جواب ورکوم دا عوام دی. که په ما کې که زما دا خلک مطمئن نه وي نن به د غره په سر کې دا خلک ما ته نه راټولېدو. زه چې ځای په ځای راتلم دا چیف سیکرټري صاحب د ګواه دي ځای په ځای ما ته هلته خلک ولاړو
نه دا پرېږده موږ له مخکې تګ دی. زه نن ځکه راغلی یم چې د خلکو د زړونو خوف لاړ شي، چې کم پینک جوړ شوی او چې هغه ختم شي. ښه کولاو ګرځي الحمدلله، سیکیورټي فورسز پولیس ښه برابر الرټ دي، ټول فورسز الرټ دي، قوم هم الرټ دی الحمدلله. په خلکو کې هم یو یخوالی راغلی. زه د قوم هم شکریه ادا کوم چې هغه د خپل د حق دپاره راووتو، د حکومت نه یو ډیمانډ وکړو. دا هم یو پازیټیو چینج دی، دا نیګیټیو نه دی. خو دا کم خلک چې راغلي یو پکې د صوابۍ نه راغلی او چغې والي، یو پکې د بل ځای نه چغې والي، یو پکې د بل ځای نه چغې والي، بیا اخر کې په خپل نومونو تھریټس لیټر هم جاري کړي، ځان هیروګان جوړوي که نه چې موږ دا چلو چې واچل شو. ګوره چا ته چې تھریټ هغه د تھریټ لیټر نه راځي، چا د څوک سوی نه، الله دې خیر وکړي. زه خبره دا کوم دلته کې چې هم دغه انشاءالله دې لپاره زه راغلی یم چې دا خوف او پینک ختم شي. او ما ځکه ځان سره خپل چیف سیکرټري صاحب هم راوستی دلته، آی جي صاحب هم راوستی دی، ما ټیم ما سره ولاړ دی دلته کې، هم دې لپاره نن راغلی. امن دپاره دا پیغام دی چې یاره د امن او د ګورنمنټ پریډ باندې به انشاءالله هېڅ کمپرومایز نه دی خیر سره. حکومت الرټ دی انشاءالله، ایښ دی او عوام او حکومت به یو ځای کېږي انشاءالله. ولځي امن بم بحالي، د حکومت ریټ بم بحالي، ژوند بم مخکې ځي انشاءالله. یہ بتائے گا جس طرح یہ مسلح لوگ پہاڑوں پہ آئے تھے اور پہاڑوں پہ واپس چلے گئے، تو خصوصاً اب کیا صورتحال ہے کہ جو باجوڑ اور دیر کی باؤنڈری ہے وہاں پر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے دوبارہ؟ تو یہ دیکھیے میں آپ کی سوال صرف ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، کچھ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ سوال آپ امپورٹڈ گورنمنٹ سے پوچھیں گے، یہ شہباز شریف سے پوچھیں گے جو آپ کا پرائم منسٹر ہے، میرا تو نہیں ہے. جو وزیر داخلہ ہے رانا ثنا سے پوچھیں گے، اور یہ وزیر دفاع سے آپ پوچھیں گے. شکریہ. آخری سوال جو ہے یہ آج فیصلہ آ رہا ہے توشہ خانہ کیس کا، تو نیشنل لیول پر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، زیادہ دیکھا جا رہا ہے، تو اس پر آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ کیا مظاہرے کیے جائیں گے؟ دیکھ اس طرح محبوب، پہلے تو یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ وہ اس پہ فیصلہ محفوظ کر لے. لیکن بہرحال اس ملک میں اس میں یہ ہے کہ بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے کہ جس ادارے کا جو مینڈیٹ ہے وہ کرتا نہیں. ادارے روز بروز جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے. ہر ادارہ آپ دیکھ لے، ہر کوئی دوسرے کی اس میں ٹانگ اڑاتا ہے، خود اپنا کام کرتا نہیں ہے. تو جو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. ایک عمران خان ہے، اسے کہتے ہیں کہ ایک گڑی اور کچھ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بھی جمع کرائے اور اس پہ اس نے اپنے بنیگالہ کا روٹ ٹھیک کروایا تھا. اور لوگوں نے مرسیڈیز گاڑیاں، ہار، بڑے بڑی قیمتی چیزیں 4 لاکھ روپے اور 5 لاکھ روپے جمع کر کے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. جو 16 ارب روپے کے وہ انہوں نے ہونڈی کے تھرو کرپشن کرائی ہے، جن کے ایوان فیلڈ میں گھر ہے، اور وہ جو مالک ہے وہ کہتی ہے کہ میرے تو پاکستان میں کیا، لنڈن میں کیا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ میرے بھائیوں کا تھا اور میرے دادا بڑے مالدار بندے تھے. اور اس کا جو چچا ہے، جو بیسیکلی شریف صاحب کا بیٹا ہے جو آج کل کی وزیر اعظم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا اور باپ بڑے غریب تھے اور محنت کش تھے، مزدور تھے. تو آپ اسے میں ادھر آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کر رہے ہیں. تھینک یو.